दोस्तों और साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह पहला रोज़ा साथ खैरियत के गुजर गया। इस कोरोना की वबा में और इस लॉकडाउन की कैफियत में हम सब ने ये रोज़ा गुजारा। दोस्तों, अब जो आगे फितना अंगेज़ दौर शुरू हो रहा है, जिसकी तैयारी कई हज़ार साल पहले से शुरू कर दी गई थी, तो आज हमारी गुफ्तगू इसी मौजू पर होगी। वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर और साथियों, मैं आपको ये बताता चलूं कि इस पूरी साम्राज्य जो दुनिया को कंट्रोल करने के लिए तैयारियां की जा रही हैं, वो करने वाले असल यहूदी या फ्रीमेसन्स या इल्यूमिनाटी। इन्होंने ये तैयारियां कब शुरू की और कैसे शुरू की? देखें, अगर हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर का फासला देखें तो ये 1400 साल का एक फासला है। आपको पता होगा कि ये बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने उनके साथ जो सलूक किया और फिर वो किस तरह मिस्र पहुँचे, सब इससे वाकिफ़ है। मिस्र पहुँचने के बाद और जब बादशाहत हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिल गई, तो आपने बनी इसराइल को अपने पास मिस्र बुला लिया, यानी अपने तमाम रिश्तेदारों को मिस्र बुलाया। उस वक्त तक बनी इसराइल बहुत ज़्यादा बुराइयों में मुब्तला नहीं थी, लेकिन मिस्र के अंदर जो सबसे अहम चीज़ और सबसे बड़ी बुराई थी वो थी जादू। और उनका सबसे बड़ा जादू कबाला जादू कहलाता था। कबाला जादू से ये शैतान से राब्ता करते और शैतान को के हाथों अपने आप को बेच देते और उसके जाल में फंसते और वो उन्हें तरह तरह की बातें बताता। फिर मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी सामरी जादूगर और दूसरे जादूगरों के वाक़यात मिलते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन रामिस दुएम से निजात दिलवा दी और बनी इसराइल को लेकर यरूशलेम आ गए, तो वहाँ पर बनी इसराइल क्योंकि ये जादू सीख कर आ गए थे, मिस्रियों से उन्होंने ये जादू सीखा। आगे चल के जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया, तो इस पर बहुत ज़्यादा शयातीनी हमले और शयातीन के पुजारी पैदा हो चुके थे, जिनसे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जंग की। उसके बाद वो जो जादुई किताबें थीं, हज़रत सुलेमान ने हैकल सुलेमानी की तामीर करवा कर उसके नीचे तहखानों में वाक़ सुरंगों के अंदर वो किताबें मदफून कर दी। उसके बाद जब हज़रत सुलेमान का दौर ख़त्म हुआ और आपने पर्दा किया इस दुनिया से, तो उनके जाने के बाद ये शैतानी फितरत इंसान जिनके जहनों में वो जादू महफूज था, उन्होंने ये मशहूर करना शुरू कर दिया कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी जादू के ज़ोर से ये तमाम हुक्मरानी करते थे। यानी आप भी चरिन परिन जिन्नात जो सब अल्लाह ने आपके हाथों में मुस्कर कर दिए थे, ये सब जादू के ज़ोर से था, जो कि सरासर लघु और झूठ था। इन्होंने इसी तबलीग की बुनियाद पर आगे मामला लेकर चला। लेकिन क्या हुआ कि बख्त नसर, जो कि बाबिलियन या बाबुल का बादशाह, जिसको अब इराक़ कहा जाता है, उसने हमला किया और इन सबको कैदी बनाकर ये इराक़ ले आए। और इराक़ लाने के बाद इनसे ग़ुलामी की जाने लगी। उस ज़माने में नबी थे हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम। उज़ैर अलैहिस्सलाम जब थोड़े बूढ़े हो गए, तो अल्लाह पाक ने उनकी मदद को हज़रत दानियल अलैहिस्सलाम को भी नबी बना दिया, उन्हें भी नबूवत के दर्जे पर मबूस फरमा दिया। हज़रत दानियल और हज़रत उज़ैर दोनों नबी ने अल्लाह के हुक्म से एक तंजीम की बुनियाद डाली ताकि तमाम बनी इसराइल, तमाम यहूदियों को एक जगह इकट्ठा किया जाए और अपनी तहरीक इस ग़ुलामी से निजात की शुरू की जाए, जिसका नाम उन्होंने उस तंजीम का फ्री मेसन रखा, जिसके मायने थे ग़ुलामी से निजात। जब ये मामलात आ गया है, तो अल्लाह के हुक्म से इन अम्बिया ने अपनी कौम को खुशखबरी दी कि एक दो सींग वाला आएगा जो हमें निजात दिलाएगा। और फिर ईरान का उस ज़माने में खुसरो कहें या साइरस आज़म, मगर उसको ज़ुल्क़रनैन के नाम से भी उन्हें याद किया जाता है। ज़ुल मतलब दो
اور قرنین مطلب سینگ۔ وہ جو ٹوپی پہنتے تھے اس میں 2 سینگ تھے، اور دوسری روایت میں ان کی 2 سلطنتوں کی بنیاد پر بھی انہیں 2 سینگ کہا گیا۔ اب ذوالقرنین جو فتوحات کر رہے تھے، انہی فتوحات میں جب عراق کا رخ کیا اور عراق کو فتح کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل کو آزاد کر دیا اور انہیں یروشلم واپس جانے کی اجازت دی تھی، جہاں پہنچ کر انہوں نے دوبارہ ہیکل کی تعمیر کی اور بسطور ان کتابوں کو ڈھونڈنے لگے۔ اتنے میں اللہ کے نبی، بنی اسرائیل کے آخری نبی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ مبعوث ہوئے، اور ان کی آمد کے بعد یہودی ان کے دشمن بن گئے اور رومیوں کے ساتھ مل کے انہوں نے اپنی دانست میں ان کو سلیب پر چڑھوا دیا۔ لیکن ہمارا بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ ہے کہ آپ کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا اور آپ قرب قیامت دوبارہ واپس آئیں گے اور جو ہے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ تو جب معاملہ آگے بڑھتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے تو یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ان کا نیست و نابود ہونا، ان کو سزا ملنا لازمی تھا ان یہودیوں کو، لیکن اللہ پاک نے انہیں چھوٹ دی۔ اللہ پاک نے اور کہا کہ تم ابھی اور جو کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن دنیاوی طور پر ان پہ ایک عذاب آیا کہ 70 عیسوی میں ان پر جو ہے 70 عیسوی کے اندر ایک رومی ٹائٹس جنرل جو تھا اس نے ان پر حملہ کیا اور ایک ہی دن میں 1,33,000 یہودیوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور ہیکل کو دوبارہ تباہ کر دیا اور انہیں مجبور کر دیا کہ یروشلم چھوڑ کر کہیں چلے جائیں۔ تو یہ مختلف آبادی اور مختلف جگہوں پر جا کر بس گئے، اور پھر آگے چل کے انہوں نے ایک تنظیم اپنی بنائی جس کا نام انہوں نے نائٹ ٹیمپلر رکھا۔ نائٹ ٹیمپلر بذات خود اس لیے بنائی گئی کہ یہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ ہم ڈاکوؤں سے، رہزنوں سے اور رات کی تاریکی میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ رات کی تاریکی میں ان سرنگوں میں ان کتابوں کو تلاش کرنے کے لیے بھٹک رہے تھے جس میں وہ جادوئی کتابیں تھیں اور قبالہ، جو علم ان کے پاس سینہ بہ سینہ ضرور تھا، لیکن اس کتابوں میں تمام شیطان سے رابطے کے ضابطے موجود تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ نائٹ ٹیمپلر نامی یہ تنظیم آگے چلتی رہی اور اس نے صلیبی جنگوں میں بھی حصہ لیا عیسائیوں کے ساتھ مل کر، لیکن عیسائیوں کو پتہ چل گیا کہ یہودی ہیں تو ان کو وہاں سے بھی نکالا، اور در حقیقت وہ اس لیے ان جنگوں میں شامل ہوئے کہ وہ یروشلم تک واپس داخل ہو سکیں اور وہاں اپنا ٹھکانہ مضبوط کر سکیں۔ لیکن صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل سے اور ایک بادشاہ سے، خدا ترس انسان سے ان کا واسطہ پڑا تھا، تو لہٰذا وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ اس کے بعد نائٹ ٹیمپلر تنظیم نے آگے بڑھ کر کچھ اس طرح کے معاملات شروع کیے کہ انہیں 1128 میں ایک مذہبی تنظیم کا درجہ دے دیا گیا اور تمام استثناء ان کو حاصل ہو گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں کی جو رہزنوں سے مدد کرتے تھے یہ، تو ان کی جو لین دین کے معاملات تھے، ان کی رقوم اور ان کی دیگر چیزوں کو یہ اجرتاً ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے لگے اور انہوں نے اپنی سامراج کی بنیاد ڈالنا شروع کی۔ اچھا، ان کی سامراجی اس بنیاد میں اس وقت ایک زیادہ طاقت پیدا ہوئی جب 1860 میں برطانوی فوجیوں انجینئرز نے ہیکل کے اندر حرم میں جا کے ان سرنگوں کو دریافت کیا اور وہاں سے وہ کتابیں حاصل کر لی۔ اب انہوں نے جو لین دین شروع کیا اس میں سودی نظام آنا شروع ہو گیا اور ان کی سامراج کو طاقت ملنے لگی۔ انہوں نے اس کے بعد بینکنگ سسٹم شروع کیا اور پیپر کرنسی کے ذریعے لوگوں کو اپنے جال میں جکڑنا لگے۔ اب ناظرین، وہ 70 عیسوی سے 1911 تک کا جو ان کا انتشار کا دور تھا، اب اس کا خاتمہ قریب آ رہا تھا۔ تو نائٹ ٹیمپلر نامی یہ جو تنظیم ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک حدیث گزشتہ اس میں روایت کی تھی کہ حضرت زینب بن حجش سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سا سوراخ ہو چکا ہے اور جب یہ خروج کریں گے تو یہ بہت نقصان کریں گے۔ اچھا، ان کی اصل خروج تو ان کا دجال کے خاتمے کے بعد ہے، لیکن اس سے پہلے ان کے خاندانوں، ان کے قبائلوں میں سے کچھ ایسے لوگ بلندیوں پر آ جائیں گے جو کہ اس نظام کو وضع کریں گے، دجالی نظام ہوگا۔ تو سامعین، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو نائٹ ٹیمپلر نامی یہ جو تنظیم تھی، اس نے اپنا نام، اچھا جب اس نے مالیاتی ادارے بنانا شروع کیے تو سب سے پہلے یہ میسن گل نامی ایک تنظیم جو یورپین تنظیم تھی اس کے ساتھ منسلک ہوئے،
پھر آہستہ آہستہ آگے چل کر انہوں نے اپنی تنظیم نائٹ ٹیمپلر کا نام بدل دیا فری میسن سے۔ اچھا میں آپ کو یہاں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ فری میسنز اپنے احرام مصر کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا یہ احرام مصر کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ فرعونوں نے تعمیر کروایا، لیکن یہ فرعون وہ فرعون نہیں ہے جو حضرت موسیٰ کے دور کا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ کے دور کا جو فرعون تھا اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، اس کا نام تھا رامز دوئم، اور اس نے جو شہر بنایا تھا اللہ پاک نے اس شہر کو نیست و نابود کر دیا تھا کیونکہ اس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ لیکن اس کے بعد والا جو فرعون ہے اس نے یہ احرام تعمیر کروائے۔ قرآن میں ایک آیت ہے، اس کا مفہوم ہے کہ فرعون حامان کو کہتا ہے کہ حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ میں پکا کر اس سے اینٹیں بنا اور اس سے وہ عمارتیں بنا دے جس پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو جا کر دیکھ سکوں۔ تو یہ موسیٰ کے دور کے فرعون کا ذکر نہیں ہے، یہ ان کے بعد کے دور کے فرعون کا ذکر ہے۔ تو اب یہاں جو احرام کے بارے میں جو ان لوگوں کا نظریہ ہے ان یہودیوں کا، وہ یہ ہے کہ ایک ستارے سے ایک دیوتا آیا جس کا نام سورس تھا اور اس نے یہ احرام تعمیر کیے۔ اب یہ جو سورس ہے، اور پھر ان کا عقیدہ یہ بھی ہے کہ اسی احرام سے وہ ایک آنکھ کے ساتھ اپنے ظاہر ہوگا اور ہماری مسیحائی کرے گا اور اس دنیا میں وہ ون ورلڈ قائم کر دے گا، ایک حکومت۔ تو ناظرین اس بات سے آپ اگر غور کریں تو ذوالقرنین کو بھی سائرس اعظم کہا جاتا ہے، اور یہاں ان کو، اور وہ سائرس کا بہت ہی زیادہ معتقد لوگ ہیں، اور یہ جا کے سائرس کے ساتھ اصفہان کے اندر بھی یہ آباد ہے، یہودیہ نامی بستی میں یہ بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اب سامعین کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جب یہ فری میسن ہو گئے اور 1911 کے بعد انہوں نے طاقت پکڑنا شروع کی، جائیدادوں پہ، تیل پہ، ہر اس جگہ جہاں پر استحصال جس کے ذریعے ہو سکتا تھا یہ اس کے اوپر قابض ہوئے۔ جب یہ اس پر قابض ہو گئے یہ یہودی، تو اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ جو حدیث میں نے ابھی دوبارہ ریپیٹ کی تھی حضرت زینب بنت جحش کی، وہ کس تناظر میں تھی کہ یہودیوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ ایک وہ یہودی آپ لے لیں جو پکا مذہبی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا لمبے لمبے کوٹ پہنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں سر پہ ہیٹ رکھتے ہیں، ایک چھوٹی سی ٹوپی سر کے اوپر رکھتے ہیں، اور یہ ان کے بال لمبے ہوتے ہیں اور زلفوں کی سائڈ بڑے گھنگرال سے بنا کے بڑا خوبصورت سا لگتا ہے۔ ایک یہ یہودی ہے۔ دوسرے وہ یہودی ہیں جو سیکولر ہیں، جن کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ایک اور یہودی ہیں جو سرخیلے ہیں، بالکل سفید سرخیلے، بہت زیادہ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی یافس علیہ السلام کی اولاد یاجوج ماجوج کے ہی خاندان سے۔ آپ کو یہ بات جان کر بھی یقیناً حیرت ہوگی کہ جو ترک اس وقت قبائل ہیں وہ بھی اسی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ چنگیز خان تاتاری یہ بھی یافس علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آج ہم فری میسن پر بات کرتے ہیں۔ اب فری میسن نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ بیسیکلی جو سرخیلے، ہمیں بات کر رہا تھا سرخیلوں کی، یہ جو سرخیلے ہیں یہ آگے چل کر انہوں نے یہ فری میسن پر قابض ہو گئے۔ سیونی یا زائونسٹ یہ بیسیکلی، اور ان کا یہودی مذہب سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مذہب سے لادین ہے اور یہ سیکولرز ہیں اور یہ ون ورلڈ آرڈر قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اسٹرگل شروع سے، اچھا یہ جب کنورٹ ہوئے اور یہودی بنے تب سے اوریجنل یہودیت یعنی نسلاً یہودیوں کے ساتھ مل کر کے یہ مار کھا رہے ہیں۔ تو اب یہ اپنے آپ کو منوانا چاہتے ہیں اور اب یہ تمام چیزوں پر، معیشت پر کنٹرول کر رہے ہیں۔ ان کے پاس تمام جتنی بھی میڈیا انڈسٹری ہے وہ ان کے انڈر کنٹرولڈ ہے، جتنی بھی ملٹی نیشنلز ہیں وہ ان کے انڈر کنٹرولڈ ہے۔ 13 خاندانوں کا یہ نظام جس کا انہوں نے اب نام فری میسن سے لومیناٹی کر دیا ہے، اور یہ وہی قبالہ جادو کے ذریعے اور تمام شیطانی قوتوں کے ساتھ حکمرانی کے خواب دیکھ رہے ہیں پوری دنیا پہ، اور باقی سب انسانوں کو یہ اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ ٹی سیریز کا ایک گانا جس کے اندر فری میسن یا لومیناٹی یا ڈیول ورشپرز کا یہ سائن باقاعدہ دکھایا گیا۔ حالیہ ہمارے پاکستانی میڈیا کے اندر شیطان کے بارے میں جب گفتگو کی جاتی ہے تو اس کو ایک مظلوم بتایا جاتا ہے کہ اس نے ایک چیز سے انکار کیا تو وہ مردود ہو گیا، اور پھر اسے جو ہے اللہ نے ایک اس کی ذمہ داری لگا دی کہ تم انسانوں کو بہکاؤ گے، تو اللہ کے راستے پہ اس کے حکم کے مطابق ہی اپنا کام انجام دے رہا ہے۔ یعنی لوگوں کے مائنڈ کو شیطان کی طرف بدلا جا رہا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں، آپ کو انڈین فلم
किक तो याद ही होगी, जिसमें एक डेविल नामी किरदार मौजूद था और उसको बड़ा अच्छा दिखाया गया था। तो ये मीडिया के ज़रिए हमारे जहनों पर हावी होते जा रहे हैं और हमारे जहन साजी करते जा रहे हैं। तो इससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। इसको समझना, इसको समझकर हमें अपने स्टेप को उठाना होगा। वो जो मेरा रब चाहता है, मेरा रब जो चाहेगा वही निज़ाम बनकर रहेगा, लेकिन कुछ अरसे के लिए ज़रूर ये हम पर हावी होंगे और ये इनका हावी होना है। लेकिन जब अल्लाह की इनके ऊपर उलट पड़ेगी तो ये अपनी खबरें खुद खोदने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों सोचिए और समझिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।